नाजरीन, हम आपको प्रोग्राम फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और हम आज फिर एक नए मेहमान के साथ खुदा के फजल की नई बातें सुनेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। खुदा के कलाम करने का माफ़ कीजिएगा एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि खुदा अपने दिल की बात जो इंसान के लिए उसके दिल में है वो हम तक पहुंचाना चाहता है। हम तमाम इंसानों तक अपनी बात, ताकि हम उसकी वो बरकत जो वो आसमान से ज़मीन पर हमें देना चाहता है, और इस ज़मीनी ज़िंदगी के बाद जो हमारी रूहानी ज़िंदगी होगी वो खुदा के साथ गुजरे, ये बातें वो हम तक पहुंचाना चाहता है। प्रोग्राम फजल रबी खुदा की बातें आप तक पहुंचाना है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में बहन यास्मीन मौजूद हैं। वो खुदा के फजल की बातें आज हम सब तक पहुंचाएंगी। बहन यास्मीन, मैं प्रोग्राम फजल रबी का होस्ट डॉक्टर डैनियल आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक पास्टर साहब, थैंक यू सो मच अपने साथ इस खिदमत का मौका देने के लिए। जी, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको ये अपने करम से, फजल से बरकत दी है कि हम उसकी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जी आज हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं और मेरे नाजरीन चाहेंगे कि खुदा के फजल की वो दौलत, खुदा के करम की वो बारिश जो आपकी ज़िंदगी पर बरसी है, जो दौलत आपको मिल गई है, वो आज हम सबके साथ भी बांटे। और हम आगाज़ करेंगे कि आप हमें अपने पस मंज़र के बारे में, कहाँ आप पैदा हुए, माफ़ कीजिएगा, वालदैन के बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। फिर ये फ़ज़ल कैसे आपकी ज़िंदगी में आ गया और फिर कैसे कैसे इस फ़ज़ल ने आपको बदला, यह आज हम सुनेंगे। तो प्लीज़ आगाज़ कीजिएगा अपने कहाँ आप पैदा हुई और इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजरी। जी पास्टर साहब, मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, कराची में, पाकिस्तान में हुई, एक मुसलमान घराने में। और मेरे वालिदैन जो थे वो बहुत ही मजहबी थे, इसलिए बचपन ही से इस्लाम की तालीम पाई और उन्हीं पर अमल करते करते बड़े हुए। और जो कुछ हमने सीखा, जिस तरह इबादत करना, वही हमारा ज़िंदगी का था कि बस इसी तरह इबादत करनी है, और उसी तरह अमल करते करते बड़े हुए। जी और फिर 1994 में मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने, जो उनके साथ खुदावंद यसु मसीह के साथ उनका एक्सपीरियंस हुआ था, उन्होंने वो मुझे बताया। और कुछ अरसे के बाद वो किताब मुक़द्दस ले आए कि मैं उन्हें पढ़ के सुनाऊं। तो मैं चाहती तो नहीं थी कि मैं पढूं उसे, लेकिन फिर भी मैंने उसे पढ़ा। और मैं काफ़ी अरसा पढ़ती रही, और ये सिर्फ पढ़ने तक ही महदूद था, ना मुझे उसमें कुछ समझ आती थी और ना ही मैं उसे कुछ समझना चाहती थी। जी बहन लेकिन यास्मीन, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आपने बात की किताब मुक़द्दस, तो बहुत से लोगों के लिए बहुत सी किताबें, मुख्तलिफ किताबें मुक़द्दस हैं। तो जी यहाँ पर मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये आप किस किताब को किताब मुक़द्दस कह रही हैं। जी, किताब मुक़द्दस तौरात, ज़बूर, इंजील को किताब मुक़द्दस कहते हैं, और इसे बाइबल भी कहा जाता है। और आपने अभी ये भी बताया कि आप उसे पढ़ना नहीं चाहती थी, तो थोड़ा सा जी, ये भी बताइए और फिर जारी रखिए क्यों आप पढ़ना नहीं चाहती थी। अ, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि ये मनसूख हो गई है। अब जब कुरान आ चुका है तो फिर ये जो तीनों किताबें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, तो सिर्फ जो है वो कुरान पाक ही है आखिरी किताब। तो वही जहन में था और उसी वही बिलीव था, तो इसलिए उसे पढ़ने को दिल नहीं चाहता था। यानी कि बद कै सुना था कि
بدل گئی ہے، یہ کتاب منسوخ ہو گئی ہے، تو اس لیے اسے پڑھنے کو ڈر لگتا تھا کہ نہ ہی پڑھوں، لیکن پھر بھی میں نے پڑھا، اور پڑھ کے میں کافی عرصہ پڑھتی رہی، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی مجھے اس میں سے کچھ سمجھ آتا تھا۔ جی جی لیکن میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب بھی میں کلام پاک پڑھتی تھی میرے ہسبینڈ کا دل بھر آتا تھا، ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر ان کی زندگی کا بدلاؤ میں نوٹس کرنا شروع کیا، جی اور کچھ بھی سچویشن ہو، جو بھی ہو، ان کا بھروسہ، ان کا اعتقاد ہمیشہ خدا پر رہتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور سب ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہوتے تھے جس میں بہت گھبرا جاتی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن ان کا ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہتا تھا اور مجھے تسلی دیتے تھے کہ سب ٹھیک ہوگا۔ پھر جی اسی طرح 2003 میں ہمارا بزنس تھا، یہاں برمنگھم الاباما میں ہمارا اپارٹمنٹ بزنس تھا، تو اس میں ہم نے ایک پراپرٹی لی جس میں ہمیں بہت ہی نقصان ہونا شروع ہو گیا، جی اور وہ نقصان جو شروع ہوا وہ واٹر لیک سے شروع ہوا، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واٹر لیک کہاں ہے، اور جی وہ واٹر لیک کی وجہ سے ہمارا واٹر بل جو تھا تقریباً $20,000 سے اوپر کا ہو گیا تھا، اور ایوری منتھ وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہم جی نے بہت یعنی ادھار لیے اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، کہ تاکہ ہم بل دے سکیں اور پراپرٹی بند نہ ہو، کیونکہ پھر سٹی نے نوٹس بھیج دیا تھا کہ اب واٹر کاٹنے کے لیے سٹی نے آرڈر دے دیے، نوٹسز بھیج دیے تھے، اور اس کے علاوہ پھر بینک کے نوٹسز آنے لگ گئے کہ پراپرٹی فور کلوز کرنے والے، کیونکہ ہم بیکاز آف دس پراپرٹی میں جو نقصان ہو رہا تھا اور جی واٹر کا ڈیمیج کی وجہ سے ہمیں بہت سارے بل اور بہت سے ڈیوز ہو گئے تھے، جی تو اسی طرح سے ہماری سچویشن ورس سے ورس ہوتی جا رہی تھی۔ تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ اب کوئی امید، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیونکہ بینک کے نوٹس آ گئے، سٹی کے نوٹس آ گئے، فائننس جی نوٹس آ گئے تھے۔ تو اسی دوران میں بہت ڈر رہی تھی، اور میں بہت دعائیں کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، نفلز دے رہی ہوں، اپنی عبادت کر رہی ہوں کہ خدا سب ٹھیک کرے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میرے دل میں کوئی سکون، چین نہیں تھا، ڈر تھا کیا ہوگا، کوئی جی امید نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بلکہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ سب ٹھیک ہوگا، تم جی اعتقاد رکھو، خدا کوئی نہ کوئی راہ تو ضرور نکالے گا۔ جی تو اسی طریقے سے کچھ عرصہ گزر گیا، اور ہم ورس ہی جا رہے تھے، بہت ڈاؤن ہو گئے تھے، جی اور پھر خدا نے اس طرح کیا کہ اچانک سے پرویز اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک شخص اندر آیا اور کہنے لگا کہ آپ پراپرٹی بیچ رہے ہو، مجھے خریدنی ہے۔ جی تو پرویز نے کہا ہاں، تو وہ پھر آیا، بیٹھا، اس نے انفارمیشن لی پراپرٹی کی، اور جا کے انہوں نے پراپرٹی دیکھی، وزٹ کیا، انہیں پسند آئی، اور اس نے اسی دن 5000 کا چیک لکھ کے دے دیا جی ارنسٹ لائن، کہ ہم کل آ کے باقی لیگل پیپر ورک کریں گے اور کانٹریکٹ وغیرہ سائن کریں گے۔ جی جی تو وہ جب پرویز نے پھر مجھے فون کیا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا خدا کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا، دیکھو خدا نے کس طریقے سے ہماری مدد کی کہ ہم نے نہ ہی ایڈورٹائز کی، نہ بیچنا چاہتے تھے، اچانک سے بائر آ گیا، جی اور اس کی ساتھ میں ہی پراپرٹیز تھی، اور اسے یہ پراپرٹی ہمیشہ بائی کرنی تھی، اسے اچھی لگتی تھی، جی تو وہ آ گیا۔ تو پھر پرویز مجھے تو اس سے میں بڑی خوش ہوئی، خدا کا شکر کیا کہ خدا نے ہماری مدد کی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی تو پھر کیا ہوا، دوسرے دن جب اس نے آنا تھا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے، وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سوری، مجھے پراپرٹی نہیں خریدنی، جی میں نے خریدی نہیں ہے مجھے، میں نے کل جلد بازی کر لی اور چیک دے دیا، اس لیے اگر آپ چاہیں تو وہ مجھے واپس دے دیں، نہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ جی تو وہ اسٹل پرویز کے پاس وہ چیک رکھا ہوا تھا آفس میں ہی، انہوں نے اسی وقت وہ چیک نکال کے اسے دے دیا، اور ہمارے اس وقت اتنے حالات خراب تھے کہ وہ $5000 ہمارے لیے بہت بڑی چیز تھی، جی لیکن اس کے باوجود پرویز نے اسے وہ چیک دے دیا اور وہ چلا گیا۔ جی پھر ایسا ہوا، پھر پرویز نے مجھے بتایا، اور پھر وہی ڈر اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی کہ امید کی کرن نظر آئی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ جی تو اب تیسرا دن آ گیا، اور وہ ایسا ہوا کہ وہ تیسرے دن پھر آیا دوبارہ، اپنے باپ کے ساتھ پھر آیا اور کہنے لگا
کہ ہم نے اس کے بات کی ہے اور ہمیں یہ پراپرٹی ریلی میں لینی ہے اور ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. جی تو پرویز نے پھر ان سے کہا کہ اوکے اگر یہ خریدنی ہے تو کانٹریکٹ وغیرہ سائن کرتے ہیں اور اب میں 30,000 لوں گا ارنسٹ منی اور وہ بھی نان ریفنڈیبل ہوگی. اچھا جی. صحیح. تو انہیں آپ فرنٹ بتا دیے کہ اب یہ نان ریفنڈیبل ہوگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرویز اب بھائی ہم تیز ہو پیچھے گئے نا تھوڑے سے. پرویز بھائی نے کہا یار پھر سے نہ لے لیں کہیں. انہوں جی نے کہا ٹھیک ہے ہم نے پراپرٹی لینی ہے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جی وہ سارا سائن ہو گیا سب کچھ ہو گیا. تو تو یہ ایک امید کی کرن ہمارے لیے تھی اور جی خدا نے اسی طرح کیا جس طرح کے پرویز کا اعتقاد تھا بھروسہ تھا کہ جی خدا راہ نکالے گا. اور اس نے راہ نکالی اور اس ٹائم پہ راہ نکالی کہ جب سب دروازے بند ہو چکے تھے کوئی امید کی کرن نہیں تھی. اب بس ڈوبنا ہی تھا ایسا لگ رہا تھا. جی لیکن اس وقت خدا نے آ، ہمیں ہمارے ساتھ یہ معجزہ کیا ہماری مدد کی اور ہمارے 2 ہفتے کے اندر اندر یہ کلوزنگ ہوئی جی اور وہ بھی یہ کیش بائر تھے. اور $1.8 ملین کی یہ سیل ہمارے لیے بہت بڑے معنی رکھتی تھی. تو اس سے اینڈ ٹائم پر ہماری کلوزنگ ہوئی اور اسی دن جس دن بینک نے فور کلوز کرنی تھی اور جی کٹی نے واٹر کاٹنا تھا اس طریقے سے خدا نے ہماری مدد کی اور یہ ٹائم پر سارا کام ہو گیا. جی اور ہم نے خدا کا شکر کیا. اور پھر اس حادثے کے بعد جی پھر جب میں کلام پاک پڑھتی تھی تو میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے ایسی اس میں کیا بات ہے کہ میں پڑھتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور میرے ہسبینڈ کا عقیدہ اتنا ہے کہ انہیں پورا بھروسہ اور اسی کے بھروسے کے مطابق خدا مدد بھی کرتا ہے ہماری. جی تو میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئیں اور جس میں تو سب سے جو چونکا دینے والی بات تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ خود خدا اور جی خدا باپ کس طرح ہو سکتے ہیں. جی تو اس بات پر ہماری آپس میں بہت بحث ہونے لگی اور سوال و جواب ہوتے رہے اور میرے ہسبینڈ مجھے سمجھانے کی کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جی لیکن یہ راز میرے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ کس طریقے سے میں خدا کو باپ کہہ دوں اور خدا حضرت عیسیٰ ایک انسانی جسم میں خدا کس طرح اس زمین پر آ سکتے ہیں. جی اور اسی سچائی کو جاننے کی جستجو اور پیدا ہو گئی اور جی اسی کشمکش میں اسی سچائی کو جاننے کی کشمکش میں پھر پرویز کے ایک دوست تھے جو کہ پاسٹر ہیں ان سے بھی میری بات ہوتی رہی وہ بھی سمجھاتے تھے. جی انہوں نے بھی کافی اس بات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہم کیوں خدا کو باپ کہتے ہیں. یہ صرف روحانی طور پر ہم اسے باپ کہتے ہیں نہ کہ جسمانی طور پر. جی جی اور پھر یہ ساری چیزیں آ، آ، جانتے ہوئے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اور پھر یعنی مجھے بہت ڈر لگنے لگا اور بھی جی اور کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہی. تو پھر میں نے دعا کی میں نے جی خدا سے دعا کی کہ خدا تو ہی مجھے سچ بتا تو ہی بتا کہ میں کس طریقے سے آ، آ، سچ تک پہنچ سکتی ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں. جی تو جب میں نے قرآن اس سے پہلے میں نے قرآن صرف عربی میں پڑھا ہوا تھا کبھی میں نے اردو میں نہیں پڑھا تھا. پھر اس خواب کے بعد میں نے اسے اردو میں پڑھنا چاہ کہ میں دیکھوں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ہوں تو جب میں نے قرآن پاک پڑھا اردو میں تو اس میں جب میں نے یہ آیت پڑھی جس میں جہاں لکھا ہے جو کتاب میں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ پر نازل کی اس میں نور ہے. جی اس بات نے مجھے چونکا دیا کہ یہ تو نور کی کتاب ہے جو میں آج تک پڑھتی رہی اور کبھی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پڑھا کہ ان کی جو پیدائش کنواری مریم سے ہوئی جو کہ کتاب مقدس کے مطابق اسی طرح کنواری مریم سے ان کی پیدائش ہوئی. جی پھر حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا گیا روح اللہ کہا گیا روح القدس کہا گیا انہیں. اور جی یہ اعزاز کسی اور نبی یا پیغمبر کو کبھی نہیں ملے. یہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے تھے. اور یہ فکر اور یہ باتیں مجھے اور ستانے لگیں. جی پھر ان باتوں کی گہرائیاں سمجھنے کے لیے میں نے جس طرح قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کے بیٹے مریم پر جو کتاب
مریم کے بیٹے عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں نور ہے، جی تو پھر میں نے دوبارہ اس نور کی کتاب کو دوبارہ سے ہوں سمجھنے کے طور پر اور اس جاننے کے طور پر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، جی اور جب اس پہ دوبارہ غور کیا تو آہستہ آہستہ یہ جو راز تھے مجھ پر کھلتے گئے جی کہ وہ کون ہے جو طوفانوں کو تھما دیتا ہے، وہ کون ہے جو پانی پر چلا، وہ جی کون ہے جو جنم کے اندھے کو بینا کر دیتا ہے، وہ کون ہے جو کہ 5 مچھلیوں کو لے کر ہزاروں ہزار کو کھانا کھلا دیتا ہے اور پھر بھی اس میں سے بچ جاتی ہیں، جی وہ کون ہے جو صرف کوڑی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ کوڑی شفا پا جاتا ہے، کوڑ سے صاف ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اختیار کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزے کوئی نبی یا کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا۔ جی تو یہ صرف یہ سب باتیں جو تھی مجھے اس بات پر سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں، اور یہ میرا دل اور یہ ماننے پر آمادہ رضامند ہو رہا تھا جی کہ یہ خدا ہونے کی ہی دلیل ہے، جی کہ جس طرح کے معجزے اور جس طرح کے کام خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں وہ صرف ایک پیغمبر نہیں ہے، جو انہوں نے کیا وہ نبی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اس کے باوجود، یہ سب پڑھنے کے باوجود، قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی میرے دل میں ایک ڈر اور ایک خوف سا تھا کہ کہیں میں خدا کو جاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی، جی کہیں کہیں میں کسی جھوٹے خدا کو تو ماننے نہیں لگی۔ جی خدا سے میں نے دعا کی، اور خدا سے پھر میں نے اسی فکر اور اسی پریشانی میں نے پھر دعا کی کہ خدا تو ہی میری مدد کر، تو ہی مجھے سچائی بتا سکتا ہے کہ سچ کس طرف ہے۔ تو جب میں نے یہ دعا کی تو میں نے پھر دوبارہ سے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے چاند کو دیکھا، چاند کی 3 کرنیں نکلی ہوئی تھیں، جی اور یہ خواب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میری سمجھ سے بالکل باہر تھا کہ یہ کیا ہے، اور مجھے یہ خواب کا مطلب معلوم کرنا تھا کہ یہ کس قسم کا خواب تھا کہ میں نے چاند کو دیکھا اور اس کی 3 کرنیں تھیں۔ جی تو پھر میں نے اسی اپنے پاسٹر سے بات کی، انہیں بتایا، تو انہیں میں نے سارا بتایا کہ کس طریقے سے میں نے دعا کی اور مجھے جو فکریں ستاتی تھیں وہ میں نے خدا کے آگے رکھی اور خدا کو کہا کہ مجھے سچائی بتائے کس طرف ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس چیز کی تمہیں فکر تھی، جس لیے آپ نے دعا کی خدا سے، خدا نے وہ سچ آپ کو خواب میں بتایا، جی کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق یہ ٹرینٹی ہے، جی باپ، بیٹا اور روح القدس، اور خدا نے آپ کو یہ جو 3 کرنیں بتائیں یہ اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، اور جی یہ تینوں ایک خدا کی ہی صفتیں ہیں۔ تو اس خواب کے بعد پھر مجھے دل میں جس طرح ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، جی ایک ایک جس طرح کے ایک جواب مل گیا ہے سوالوں کا، پریشانی جی کا حل۔ تو اسی دوران پھر ایسا ہوا کہ آ، آ، خدا نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ کیا۔ جی میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو ہم نے کھانا وانا کھایا، سب نارمل تھا، صحیح تھا، تو پرویز کی اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ جی تو میں انہیں قریب ہی ارجنٹ کیئر تھا، میں انہیں وہاں لے گئی۔ تو جیسے ہی میں وہاں لے کے گئی، ان کے پورے جسم میں، یعنی گاڑی میں ان کے منہ اور چہرہ، پورا جسم سرخ ہونا شروع ہو گیا، سویلنگ شروع ہو گئی تھی۔ جی تو انہیں میں ارجنٹ کیئر فوراً لے گئی، اور جب وہاں لے کے گئی تو ڈاکٹرز نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی سیویئر الرجی اٹیک انہیں ہو گیا ہے، ہوں ان کی سویلنگ تو ہو رہی ہے باہر سے، ان کی انٹرنل سویلنگ بھی شروع ہوگی، ان کی ایئر ویز جو ہیں وہ بند ہو، سویلنگ ہو رہے ہیں، جی یہ چوک ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہلا دی کہ جی یہ کیا ہو گیا، اچانک سے انہیں کیا ہو گیا، اور اتنی وہ کہہ رہے اتنا سیویئر ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے، اور فوراً نرسیں آ گئیں اور ڈرپیں لگا رہی ہیں، نیبولائزر لا رہی ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، جی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کروں کیا۔ میں ان کے سرہانے کھڑے ہو کے میں نے ان کے ماتھے پر کراس بنا کے دعا کرنا شروع کر دی۔ میں جی نے خدا سے دعا کی کہ تو معجزے کرنے والا خدا ہے، یہ تو میری مدد کر، یہ کیا ہو گیا، یعنی جو اس وقت میرے منہ سے جو میں کہہ سکتی تھی، میں نے خدا سے فریاد کی اور دعا کرنا شروع کی، جی اور دعا کے تھوڑی دیر کے بعد پرویز نے ایک دم سے الٹی کر دی، جی اتنی بڑی الٹی کر دی، اور الٹی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ صحیح ہو گئے،
جی بالکل وہ ٹھیک محسوس، اپنے آپ کو وہ صحیح محسوس کرنے لگے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے، نرسز اور ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں، اور جی وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے تو آپ کو بڑی ہاسپٹل میں بھیجنے کے لیے ایمبولینس بھی منگوا دی ہے، آپ کو وہاں جانا ہوگا کیونکہ سیویئر اٹیک، الرجی اٹیک ہے، آپ کے ایئر ویز سویل ہو رہے ہیں اندر سے۔ جی لیکن انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، بڑی ہاسپٹل بھیج دی، ایمبولینس میں ہم لوگ گئے، لیکن پرویز وہاں چیک ان نہیں ہوئے، بڑی ہاسپٹل وہاں 15-20 منٹ دور تھی، لیکن وہ چیک ان نہیں ہوئے اندر، کیونکہ وہ بالکل پرفیکٹلی فائن، بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، کہہ رہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ہم سے کاغذ وغیرہ سائن کروائے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پر جا رہے ہیں، ہم رسپانسبل نہیں ہیں کچھ بھی ہو جائے۔ جی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پرویز بالکل پرفیکٹلی فائن ہو گئے تھے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا اور یہ معجزہ پھر بعد میں مجھے ہے کہ میں نے کس طرح دعا کی، خداوند یسوع کے نام سے میں نے دعا کی، ان کے ماتھے پر کراس بنا رہی تھی، اسی وقت انہوں نے تھوڑی دیر میں الٹی کر دی اور پرفیکٹلی فائن ہو گئے، اور تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بہت سیویئر اٹیک ہے، ان کو کچھ بتا نہیں رہے تھے کہ کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں رش میں انہیں ہم نے بڑی ہاسپٹل بھیجنا ہے۔ جی تو یہ میرے ساتھ بہت ہی بڑا معجزہ تھا کہ خدا کے نام سے میں نے پہلی بار دعا کی اور خدا نے مجھے فوراً جواب دیا میری دعا کا، اور وہ معجزے کرنے والا خدا آج بھی معجزے کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ معجزہ کیا۔ اس طرح یہ سارے معجزے اور ان کے کتاب مقدس کی تقریباً 14 سال کا طویل عرصہ کتاب مقدس پڑھنا کے بعد، اسے سمجھنے کے بعد، ہم 2008 میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، خدا کی شناخت کرانے والا، گناہ سے رہائی دینے والا، گناہ سے نجات دینے والا مان کر ان کی پیروکار بنی، اور اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ یسوع مسیح آپ ہی خدا ہیں۔ میں اپنے کسی اچھے کام یا کسی عبادت یا کسی شریعت پر عمل کر کے جی نجات نہیں پا سکتی، بلکہ یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے، اور یہ فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو چکا ہے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مبہم ہے، جو واضح نہیں ہے۔ تو آپ بہن مجھے یہ بتائیے، جب آپ مسیح کی پیروکار بن گئیں تو آپ کے عزیز، آپ کی برادری کے لوگ جو چوگرد تھے، ان کا رد عمل اور رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی پاسٹر صاحب، مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا۔ آ، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آ، بہت سی ایسی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں ہم پر پڑیں، لیکن سب سے بڑی جو پریشانی اور کا ایک پہاڑ جو ہم پر ٹوٹ پڑا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی تھی، اور جو کہ میرے ہسبینڈ نے اسے بہت ڈانٹا اور مارا بھی، اور یہ بات ہمارے پڑوسیوں کو پتہ چل گئی، اور انہوں نے پولیس کو بتا دی، اور پولیس آئی، انہوں نے ہمارے 6 کے 6 بچے گھر سے لے گئے، اور یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی دکھ بھرا اور بہت ہی تکلیف دہ تھا کہ ہمارے گھر پر بچے نہیں تھے، اور اوپر سے پھر رشتہ داروں کے لعن طعن شروع ہو گئے تھے، ان کی ناراضگیاں شروع ہو گئی تھیں، اور ان کے تانے کہ تم لوگوں نے مذہب چینج کیا، اس لیے خدا کی ناراضگیاں تم لوگوں پر ٹوٹ پڑی، یعنی ہر قسم کی جو ان کے اپنی سمجھ کے مطابق وہ جو کہتے تھے۔ لیکن پھر صحت کے مسئلے شروع ہو گئے تھے، پھر بزنس اور ڈاؤن جانا شروع ہو گیا، بہت سی ایسی چیزیں ہم پر آنا شروع ہو گئیں، لیکن ان سب کے باوجود دل میں ایک تسلی اور اطمینان، بھروسہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا، جی اور وہ اس بات کی وضاحت تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس سب کے باوجود خدا نے ہمیں سنبھالا اور ہمیں ہمت دی کہ ہم ان پریشانیوں سے لڑ سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں، اور اس ساری پریشانی میں، اس ساری کمزوری میں ہم نے خدا کو اپنے بہت قریب پایا، اور اور اس اب کے ساتھ جی، اور اب یہ بتائیے، آپ کے بچے اب آپ کے پاس ہیں، کیا ہوا پھر؟ جی بچے ہمارے پاس ہیں، بلکہ وہی میں ابھی بتانے والی تھی کہ جو کچھ خراب ہو گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اب ٹھیک ہو گیا ہے سب کچھ، خدا کا رحم اور خدا کا فضل ہم پر رہا، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بچے اور جو عزیز و اقارب ہیں اب آپ سے ملتے ہیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے، ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں، اگر آپ پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں تو اس وقت آپ کیا پیغام دیں گی مختصر طور پر؟
جی، میں اپنے سب بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کتاب مقدس ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک پیار کی چٹھی ہے، جو کہ خدا کی طرف سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ ہے۔ یہ کتاب مقدس زندگی کی روٹی ہے، یہ زندہ اور روشن کتاب ہے۔ یہ بدلی نہیں، بلکہ یہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ یہ انسانی گنہگار فطرت سے نکال کر اسے روحانی خدائی فطرت میں بدل دیتی ہے۔ یہ ظلم، بے-رحمی اور بدچلنی سے نکال کر رحم میں بدل دیتی ہے، حسد نفرت سے نکال کر محبت میں بدل دیتی ہے، تکبر سے نکال کر عاجزی میں بدل دیتی ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتی جی ہے۔ بہت شکریہ بہن یاسمین، بات کر رہی تھیں خدا کی فطرت کا انسانی زندگی میں آ جانا، یہ موت سے نکال کر زندگی میں لے آتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کو اس کی ساری ناپاکیوں ناراستیوں سے نکال کر راست بازی میں لے آتی ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس زمین پر انسانوں کو ملتا ہے۔ آپ نے بہن یاسمین کی باتیں سنی ہیں، یہ خدا کے رحم، ترس اور فضل کی باتیں ہیں۔ عزیزو، اس زمین پر ہم تھوڑے عرصہ کے لیے زندہ ہیں۔ اس عرصے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کہاں گزاریں گے۔ جب اس دنیا کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد ہماری زندگی خدا کے ساتھ گزرے گی یا خدا سے الگ۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں، میں آسمان سے آیا ہوں، اور جب صعود کیا تو فرمایا میں آسمان پر جاتا ہوں، جہاں میں ہوں وہاں میرے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو آج تک یقین نہیں ہے کہ آپ کہاں ہوں گے، مسیح آپ کو بلاتا ہے، اور اس کا فضل آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ اس زمین پر آسمان کے شہری بن چکے ہیں، اور یہ شہریت لینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ڈینیل آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر پروگرام فضل ربی میں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے، آمین۔